अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि ईरान और इसराइल की मबैन जंग जो हर गुज़रते दिन के साथ, हर गुज़रते घंटे के साथ शिद्दत इख्तियार कर रही है, और आलमी ताकतें जिनकी तरफ से बयान आने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन इस इसराइल की तरफ से जो जहरियत का सिलसिला था उसको रुकवाने के अंदर कोई किरदार अदा करने को आलमी ताकतें तैयार नहीं है। सबकी कोशिश ये है कि ईरान को प्रेशराइज़ किया जाए, ईरान सरेंडर करे, ईरान से मुज़ाकराती अमल हो और फिर दुनिया को बताया जाए कि अमेरिका और अमेरिका की बैकिंग के साथ इसराइल ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन इसके जवाब में ईरान ने भी जिस मौसर अंदाज में इसराइल को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, तो इसराइल की भी बिल्कुल बड़े पैमाने के ऊपर उसको एक बड़ी नुकसान का उसको सामना करना पड़ रहा है मुसलसल। और ईरान ने वाज़ेह किया है कि जब तक ये जंग जारी है इसके दौरान मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो ये ईरान का बहुत वाज़ेह पैगाम है। और इसके साथ ये भी ईरान ने वाज़ेह किया कि आने वाले दिनों में हर गुजरते दिन के साथ ईरान के हमलों के अंदर मज़ीद शिद्दत आएगी। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और बिलखसूस आपको बताएंगे कि ईरान जिसको इसराइल पर अटैक करने के लिए कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वहीं पर इसराइल को अमेरिका जो उसका अपना बेबी तस्वुर करता है, पूरी सपोर्ट उसको देता है। अगर ईरान ने इसराइल को अटैक करना है तो उससे कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और ईरान के अतराफ में 700 किलोमीटर पर कितने अमरीकी अड्डे हैं और वहाँ पर कितने अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं जो इस सारे सिनेरियो के अंदर एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसराइल को सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब आने वाले दिनों में ईरान ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी जो अहदाफ हैं वो भी ईरान का टारगेट हो सकते हैं। तो इस मामले में मज़ीद क्या डेवलपमेंट है, आलमी दुनिया इसको कैसे देख रही है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ बताएंगे कि आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों ने एक आलमी कंपनी कायम की। उस आलमी कंपनी ने अबू धाबी के अंदर एक समंदर के अंदर जाके एक तेल और गैस का ब्लॉक हासिल किया, इन्वेस्टमेंट की। बड़ी बातें की जा रही थी कि पैसा ज़ाया हो जाएगा और हमारा तजर्बा नहीं है, हमें पाकिस्तान में ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन हमने इसी एक्सक्लूसिव वेव्स के प्लेटफॉर्म से आपको बताया था कि वहाँ पे तेल और गैस की डिस्कवरी हो चुकी है। उसके अंदर एक बड़ी पेशरफ्त हुई है जिसने इस बात को एस्टेब्लिश कर दिया है कि वहाँ पे तेल और गैस की डिस्कवरी हो चुकी है अबू धाबी के समंदर के अंदर। और उसके ऊपर अबू धाबी ने क्या बड़ा फैसला किया है, और वो तो उसकी तफसीलात भी आज के शो में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद मुस्तफा साहब। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, कल भी बहुत इन डेप्थ डिटेल्स आपने शेयर की, अपना एनालिसिस दिया मिडल ईस्ट की सूरत हाल के ऊपर, और स्पेशली जिस तरीके के साथ हर गुजरते घंटे के साथ, हर गुजरते दिन के साथ ईरान दुनिया को सरप्राइज़ दे रहा है, ईरान इसराइल को सरप्राइज़ दे रहा है। और अब लगता है कि जो ईरान को पहले दिन जिस मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, उसने अपनी तमाम तर बड़े अपने नुकसानात के बावजूद, अपनी आर्मी के पासदार इनकलाब के सरबराहों की शहादत के बावजूद, उसने जो अपनी डिफाई स्ट्रेटजी थी बनाई हुई थी, और उसके ऊपर अब बड़ी तेज़ी के साथ अमल दरामद जारी है। इवन गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो मंजर आम पर आई तो बड़ा तहलका मच गया कि एक बहुत बड़ा एक सहराई और एक इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और वहाँ पर कुछ ट्रक्स खड़े हैं और वो ट्रक सड़क पे खड़े हुए ना थरथरा रहे हैं, और आसपास उस वीडियो में दिखाया गया कि उन पहाड़ों का भी रंग बदल रहा है। तो ये मैसेज वहाँ से उस वीडियो के जरिए जनरेट किया, अगरचे कोई तस्दीक नहीं हुई कि ईरान जो तवील अरसे से तमाम तरह की पाबंदियों के बावजूद न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी तो उसने अनाउंस नहीं की थी, लेकिन यूरेनियम आसूदगी पर तेज़ी से काम जारी रखा हुआ था। तो कल कुछ ना कुछ हुआ है जिसने दुनिया को पैगाम दिए कि अगर इसराइल अमेरिका ने कोई ऐसी हरकत की तो कुछ ना कुछ अपने आखिरी उसके एक हमले के तौर के ऊपर, एक जवाब के तौर के ऊपर ईरान ने भी कुछ तैयार रखा हुआ है। आप इस सारी सूरत हाल को इस निगाह से देख रहे हैं, और जो दुनिया कह रही है कि आए ईरान आके मुज़ाकरात करे, ईरान कहता नहीं, जंग के दौरान मुज़ाकरात नहीं होंगे। और साथ में हमारे नाज़रीन को ये तफसीलात ज़रूर बताइएगा कितने अमरीकी अड्डे हैं 700 किलोमीटर के एरिए में जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसराइल को सपोर्ट करने के लिए कायम है, और कितने अमरीकी फ़ौजी वहाँ तैनात हैं। भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, ये जो है तकरीबन हर दिन ये जो है लड़ाई जो है इजराइल के साथ ईरान की, ये ज़ोर पकड़ती जा रही है। और रात को तो बहुत खौफनाक हमला किया ईरान ने, और ईरान ने इतना खौफनाक हमला किया कि वो बेबस हो गया जो है इजराइल, कि उसने इंटरनेट पे पाबंदी लगा दी। वहाँ पे जितने भी साफ़ी जो ट्रांसमिशंस कर रहे थे लाइव, उनको उन्होंने
بند کر دیا. تقریباً 12 صحافیوں کو انہوں نے جو ہے اریسٹ کر لیا. ایسے انٹرنیٹ پہ پابندی لگا دی تاکہ یہاں سے جو تباہی کے مناظر ہیں اور جو فوٹیجز ہیں وہ لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ ہم پہ کتنی تباہی اور کتنی کیٹاسٹرافی اور کتنی بربادی ہماری ہو رہی ہے. تو وہ لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی جو اطلاعات آئی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو تل ابیب ہے نا، جو ان کا کیپٹل ہے، اس کا جو مڈل آف دا تل ابیب، وہ سارے کے سارے وہاں پہ بجلی بالکل نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے نا، جو ہیفا پاور پلانٹ نے تباہ کی اس کی شاید یہ وجہ ہے. بالکل یہی وجہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے جو تباہ اور ایئر بیس جو ہے نا وہ رات کو اڑا دیا ہے. ایئر بیس کہاں پہ تھا؟ سرائے نیگف، یہ اس کا نام ہے، سرائے نیگف. وہاں کا انہوں نے ایئر بیس اڑا دیا. اس کے علاوہ جو ناردرن پارٹ جو ہے اسرائیل کا، وہاں پہ انہیں حیفا سے شروع ہوا ہے ایران، حیفا سے ہوتا ہوا گولان کی پہاڑیوں تک، یعنی مصر کے بارڈر تک ان جو بھی ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان سب کو انہوں نے تباہ کیا ہے. بہت خوفناک قسم کا نقصان دیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل نے انٹرنیٹ پہ پابندی لگا دی کہ فوٹیجز باہر نہ جائیں تباہی کے، اور ہم ڈی مورلائز ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو یعنی کہ جو اسرائیلی ہیں وہ تقریباً نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں. اس لیے ان کے فوجی بھی، ان کے شہری بھی، ان کے خواتین بھی، بالکل سب لوگ. اور انہوں نے کیا کیا ہے اب جو لیٹسٹ سیناریو ہے بٹی صاحب، انہوں نے کشتیوں میں بیٹھ کر وہ سائپرس چلے گئے. موسٹ آف دی جو پاپولیشن ہے وہ سائپرس چلی گئی ہے کہ وہ ان سے روز جو ہے نا بنکرز میں نہیں جانا، دوڑنا پڑتا ہے، نیچے جانا پڑتا ہے. اور بنکرز میں اب ہوا کیا ہے نیا جو لیٹسٹ ہے کہ کوئی ترکیہ کے لوگوں نے، کوئی جوانوں نے نا کوئی ہیک کیا ان کا سسٹم، جو ان کا الارم سسٹم ہے وہ ہیک کیا، اور وہ الارم بجائی جاتے ہیں. اب دن کو بھی بجاتے رہتے ہیں، اور ہر وقت گھس جاتے ہیں. وہ آل دا ٹائم دوڑتے رہتے ہیں جو ہے نا اسرائیلی، کبھی یوں بھاگ رہے ہیں، کبھی یوں بھاگ رہے ہیں. بس اتنی ہمت تھی. تو وہ جو سکون ہے نا، سکون، اور ان کے چہروں پہ جو خوف ہے، اس خوف نے جو ان ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈک ضرور دی ہے جن کے بچے انہوں نے فلسطین میں مار دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھینک یو ویری مچ ایران، تمہارا بہت شکریہ. تو ایمان والے ہو، تم نے غیرت دکھائی ہے اور تم نے مسلمانانیت کا مظاہرہ کیا ہے. سلوٹ ٹو یو. لیکن ایک اور میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو فوٹیجز آئی ہیں وہ فوٹیجز یہ ہیں کہ ایک ہرزیلا ہے، ہرزیلا ایک ہیڈ کوارٹر ہے کس کا بلا؟ IDF کا، اسرائیل ڈیفنس فورس کا اور موساد کا. اس کو ہم کہتے ہیں سائبر برین، یعنی ان کا یہ برین تھا، سائبر برین تھا، اس کو ہٹ کیا بڑی کامیابی کے ساتھ ایران نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتنا نقصان کیا ہے کل رات کو، اس کے بعد اسرائیل واقعی ڈر گیا ہے، اور اس نے جو انٹرنیٹ پہ پابندی لگائی ہے بٹی صاحب، اس کا مقصد یہی تھا. اور آتے ہیں کہ جو US نے، جو آپ نے کوشچن پوچھا کہ US نے کتنے اڈے اور 700 کلومیٹر کے اندر ریڈیس میں جتنے اڈے بنائے ہوئے ہیں، ایک تو عراق میں ہیں اور دوسرا جو ہے سیریا میں ہے. جی ٹھیک ہے نا جی. اور یہ جو اڈے ہیں یہ 700 کلومیٹر کے رینج میں ہیں، اور یہاں پہ تقریباً 40,000 جو ہے امریکن ٹروپس ہیں، امریکن فوجی ہیں، جو کہ صرف اس لیے ریڈی ہیں اور تیار ہیں کہ کسی وقت بھی ہمیں کال آئے تو ہم اسرائیل کا ساتھ دیں. لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ جو ایمان سے جو بھرپور جو قوت ہے، ٹروپس ہیں جو ایرانی، وہ ان پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں کہ یہ، کیونکہ یہ ان کی رینج میں ہے. تو یہ جو لڑائی ہے یہ بہت زیادہ آگے جا سکتی ہے. اسی طریقے سے جو مزید جو ٹارگٹ رہ گئے ہیں، وہ میں سوچ رہا تھا کون کون سے ایسے ٹارگٹس ہیں جہاں پہ زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. وہ ایک بن گریان ایک ایئرپورٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اگر یہ تباہ ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو غزہ کے ساتھ بٹی صاحب جو ملٹری بستیاں بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے آباد کی ہوئی ہیں، وہاں پہ تباہی اگر ایران لے آئے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس سے حماس کا راستہ جو ہے نا وہ کھل جائے گا، اور وہ اسرائیل میں انفلٹریٹ کر لیا کریں گے. تو یہ تھا ایک صورتحال جو میں نے بتائی ہے. اور یہ جو G7 میں جو بھی ابھی مذاکرات وغیرہ وہ اجلاس ہوا ہے جہاں پہ مودی بھی گیا اور اس کا استقبال کر رہے ہیں، وہاں پہ سکھوں نے بڑا کیا کمال وہاں پر کیا. جتنی بڑی ان کی ریلی تھی وہاں پہ انہوں نے خالصان تحریک کو دوبارہ زندہ کر دیا. اور اس کے علاوہ وہاں کے جو پارلیمنٹیرینس ہیں، کینیڈینس بھی، وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور انہوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا کہ اس جو قصاب ہے، جو ٹیررسٹ ہے، اس کو کیوں
کیوں آپ نے یہاں پہ دعوت دی ہے. تو ایک یہ بھی تھا, وہاں پہ جو ہے نا بل کلنٹن کو رش کرنا پڑا ہے, نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی ہے اس نے وہاں پہ امریکہ میں, اور اس کو رش کرنا پڑا ہے کہ دیکھیں اب ایران کے حوالے سے ہم نے کیا ڈیسیژن کرنی ہے اور اس مذاکرات کی میز پہ کیسے لے کے آنا ہے. اب ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو مذاکرات کی میز میں تھے, آپ لوگوں کا جو پالتو کتا ہے اسرائیل اس نے ہم پہ حملہ کیا ہے, تو یہ پہلے حملے ان سے بند کروائیں, پھر مذاکرات کی میز پہ آئیے, اور ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. ہم تو مذاکرات سے بھاگے نہیں ہیں. ایران کا تو ورژن یہ ہے کہ ہم تو عراق جو ہے مذاکرات سے بالکل نہیں بھاگے. اگر بھاگا ہے تو وہ اسرائیل بھاگا ہے, اور اسرائیل نے حملہ شروع کیا, وہ بھی ملی بھگت کے ساتھ, یو ایس کی بھگت کے ساتھ, ملی بھگت کے ساتھ کیا ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہیں پاز پہلے شو کریں, اسٹیلمیٹ شو کریں. اسٹیلمیٹ جو شو کرنا ہے یا جو پاز شو کرنا ہے, پہلے جس نے حملہ شروع کیا تھا وہ اسرائیل ہے, اسے کریں, اور پھر آپ مذاکرات کی میز پہ آ جائیں. کوئی پرواہ نہیں ہے. جی ہاں, بالکل ٹھیک. تو خالد صاحب یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور جس طرح کہ وہاں پر امریکی اڈے موجود ہیں, اور یہ بہت بڑا چیلنج تھا ایران کے لیے, اور وہاں پر 40,000 کے لگ بھگ امریکی فوجی تعینات ہیں. پھر دیگر عراق ہو, اردن ہو, شام ہو, لبنان ہو, وہاں سے بھی ان کو بھرپور سپورٹ حاصل ہے. اردن سے بہت زیادہ ہے. اردن جو ہے تو وہ تو روز جو ہے نا ایک اپنی پرفارمنس سے رپورٹ بھی پیش کرتا ہے, سر امریکہ بہادر, یہ میں نے اتنے جو ہے نا آج جو میزلز ہیں یہ میں نے ٹارگٹ کیے ہیں. 2 مرنے کا مقام ہے اردن کے, جو وہاں پہ کرتا دھرتا, اور ان کے جو رن کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کنگ, اور ان کی جو بھی ساری انتظامیہ ہے, کہ آپ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تھے, ایک جو جسے کہتے ہیں ایک آخری درجہ, آپ اس سے یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کا حصہ بننے کو تیار ہیں, نہ اسرائیل کو اجازت دیں گے کہ ہماری سرزمین کو استعمال کرے. آپ کو جسے کہتے ہیں کہ ابسٹین چلے آپ کر لیتے ہیں ایٹ لیسٹ منیمم لیول کے اوپر, لیکن آپ نے تو کھل کر مطلب جو کام اسرائیل کر رہے ہیں دوسرے لوگ وہی کام آپ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اس میں اور آپ میں پھر کیا فرق رہا؟ یہ بڑی کہتے ہیں نا کہ وہ دل دکھانے والی بات ہے, لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ مسلم ممالک کو بھی اس بات کا احساس ضرور ہوا ہے کہ جو ان کی ماضی کی پالیسیز اور آپس میں چپکلش اور جو ڈویژن رہی ہے اس کا بڑا نقصان پہنچا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ ویسے کہ جو وزراء خارجہ کے اجلاس ہوا وہاں سے تو ایک بڑا اسٹرانگ ورڈڈ وہاں سے جو اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں OIC اس معاملے کو مطلب اس ڈیولپمنٹ کو مد نظر رکھ کر کوئی بڑا انیشیٹو لے جس میں کوئی ڈیفینس ایگریمنٹ ہو سکے. ایک ملک پر حملہ ہو تو سب مسلمانوں پر ملک پر حملہ تصور ہوگا, اور آپس میں نہیں لڑنا. یہ بڑی وقت کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. تو بھٹی صاحب آپ نے ایک بڑی یعنی کہ خوشخبری والی جو سٹوری ہے وہ آپ کے پاس ہے, تو وہ کون سی سٹوری ہے کہ دبئی میں جو ہماری جو ایکسپلوریشن پروڈکشن کی جو اسٹیٹ اونڈ جو کمپنیز ہیں انہوں نے جو وہاں پہ ایک مین کمپنی بنائی انٹرنیشنل لیول پہ, اس کمپنی کا ابوظہبی کے ساتھ معاہدہ ہوا, اور پھر اس معاہدے کے نتیجے میں کوئی وہاں پہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے آئل اینڈ گیس پروڈکشن کے حوالے سے. تو وہ کیا پروگرس ہوئی ہے, ذرا ہمیں بتائیے. بالکل خالد صاحب, بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور اپنے ویورز کو ایکسکلوسیو ویوز کے پلیٹ فارم سے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ پاکستان کی لیڈنگ ENP کمپنی جس میں سرکاری شعبے سے تعلق رکھنے والی کمپنی ہے, انہوں نے اگست 2021 میں ایک وہاں پر کنسیشن حاصل کیا تھا 5th بیڈنگ راؤنڈ میں ابوظہبی سے, اور جس کے اندر آف شور کے اندر ہم نے آئل اینڈ گیس کی تلاش کا کام شروع کرنا تھا. یہ ایک بڑا کیپٹل ایکسٹینسو نیچر کا کام تھا, رسکی کام تھا, اور پھر ہمارا کوئی آف شور کے اندر زیادہ تجربہ نہیں ہے, اور اس کے ساتھ PPL اس سے پہلے عراق میں گئی تھی ایک بلاک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, اور بڑی اس کے حوالے سے بڑی باتیں کہانیاں سامنے آئیں کہ پیسہ ضائع ہو جائے گا, میں وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا, اور پاکستان کے اندر بھی بہت سی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں یہاں پہ کام کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ ایک بولڈ سٹیپ تھا, اور اس مرتبہ بہت ویجیلنٹلی اور بہت پلاننگ کے ساتھ اور اچھے ہوم ورک کے ساتھ یہ انیشیٹو لیا گیا تھا, جس کے نتیجے میں ہمیں یہ کنسیشن ایوارڈ ہوا. ہم نے وہاں پر کام شروع کیا. PPL اس کو ایکسپلوریشن فیز میں بطور آپریٹر لیڈ کر رہی تھی, اور اس کے ساتھ ماڑی پیٹرولیم اس میں شامل تھی. اس کے اندر پاکستان کی آئل اینڈ گیس کے شعبے کے اندر سب سے بڑی کمپنی ہماری جو اسٹریٹجک نیچر کی کمپنی آئل اینڈ گیس کی OGDCL اس کے اندر شامل تھی, جس کے اندر گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ شامل تھی. ان سب نے مل کر ایفرٹ کی, اور اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ اس بلاک میں آئل اینڈ گیس کی ڈسکوری ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ 2027 میں اس کی کمرشل آپریشن اس سارے چونکہ اب ڈیولپمنٹ ہونی ہے, کافی کام ہونا ہے, تو وہ شروع ہو. کچھ لوگوں نے نا کہا جی کہ نہیں آپ نے جلدی کر دی ہے, ابھی آپ کو یہ اناؤنسمنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی, جبکہ یہ خبر ہم اندر سے اپنے ذرائع سے نکال کے لائے تھے. چونکہ ابھی تک آفیشلی اس حوالے سے کچھ چیزیں طے ہونا باقی تھی جس کی وجہ سے اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی.
تو کچھ لوگوں نے کہا جی کہ آپ نے کچھ جلد بازی کر دی ہے, پوٹینشیل اچھے نہیں ہے. مطلب میں کہ یار اگر ایک ڈسکوری ہوئی ہے اور 2027 میں اس نے کمرشل آپریشن سٹارٹ ہونے, تو ہمارے لیے ایک بڑی اچیومنٹ ہے. بالکل, اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنے پی پی ایل کے لوگوں کو, او جی ڈی سی ایل کے لوگوں کو, ماڑی پیٹرولیم کے لوگوں کو, ماڑی انرجیز اب اس کا نام ہے, اور جی ایچ پی ایل کو بھی, جنہوں نے اتنا مشکل حالات کے اندر ایک بولڈ اسٹیپ لیا. اس کے بعد سب کی نگاہیں جمی ہوئی تھی اس ایگریمنٹ کا پارٹ. سب سے بڑی کلاس جو یہ تھی جس نے ہماری سٹوری کو بھی اب جو ہے نا وہ اسٹیمپ کر دیا ہے, ویریفائی کر دیا ہے, وہ یہ تھا اگر آپ وہاں پہ آئل اینڈ گیس کی ڈسکوری کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, اس کنسیشن کا پارٹ تھا پھر ایڈ ناک اس کے اندر آئے گی. اچھا, اور 60% جو سٹیکس ہیں وہ ایڈ ناک لے گی, 40% آپ کے پاس رہ جائیں گے. ایڈ ناک بہت بہتر طریقے سے ڈیفینیٹلی پرفارم کرے گی, اس کو فردر ڈیولپ کرے گی, اور جو آپ نے ایکسپلوریشن فیز کے دوران آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے, آپ کو جو ایکسپینس ہے اسی ریشو کے ساتھ وہ پیسے بھی شامل کرے گی ایڈ ناک. اچھا, اس کے مطلب تھا کہ ایڈ ناک اس وقت آئے گی جب اس بلاک سے جو کہ 6223 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے, اور اس کے آس پاس کچھ ایسے زرکوم ایک جگہ ہے جہاں پہ آلریڈی آئل اینڈ گیس کی ایک بڑی ڈسکوری ہوئی ہے. اچھا, تو بڑا پوٹینشیل کنسیڈر کیا جا رہا ہے. تو اب آ کے ناک نے ان کی جو سپریم کونسل ہے اس نے باضابطہ طور کے اوپر اپروول دی ہے. جب ان کے سامنے یہ ساری رپورٹس آئیں کہ یہاں پوٹینشیل ہے, ڈسکوری ہوگی, جو ہمارے لوگ نہیں مان رہے تھے نا ڈسکوری نہیں ہوئی, اگر ڈسکوری نہ ہوتی تو ایڈ ناک نے آ کر 60% شیئر سٹیکس نہیں لینے تھے انہوں نے. اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے ایڈ ناک کا کتنا ٹائٹ کرائٹیریا ہے, بڑے بڑے دنیا کے ٹاپ جو ایکسپرٹس ہیں وہاں پہ انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں, انہوں نے اس کو پوٹینشیل بلاک قرار دیا. اس کے بعد ایڈ ناک نے ان کی سپریم کونسل نے اپروول دی ابو دھابی کی کہ آپ سے اس کے 60% جو سٹیکس ہیں اس کے اندر آپ ایڈ ناک لے گی اور 40% پاکستان رہے گا. پھر بھی ہماری بڑی بہت زیادہ 40% یہ وہ ٹریک ریکارڈ ہے جس کے بعد اب ہم اسی ٹریک ریکارڈ پہ چلتے ہوئے تھوڑا سا ایک اور اپنے ناظرین کو, ایک ہم ویورز کو ایک ٹپ دیتے جائیں. آنے والے دنوں میں اسی پریکٹس اور اسی ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم آذربائیجان بھی جا رہے ہیں, اور وہ دن دور نہیں ہے جب آپ دیکھیں گے کہ آذربائیجان کے اندر بھی ہم آئل اینڈ گیس کی بڑی ڈسکوری کریں گے. وہاں پہ بھی ہم انویسٹمنٹ کریں گے, وہاں ایکسپلوریشن کریں گے, ڈسکوری کریں گے آئل اینڈ گیس کی, اور جلد انشاءاللہ وہ بھی دنیا دیکھے گی. تو خالد صاحب یہ ڈیولپمنٹ تھی. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اس شعبے کے اندر مزید کام ہوگا اور پاکستان کو اس کا بڑا خطیر فائدہ ہوگا جب آپ کو وہاں سے قیمتی زر مبادلہ آپ کی کمپنی کما کے پاکستان لائیں گی انشاءاللہ. تو ناظرین آج کے لیے اتنے ہی, ہمیں دیجیے اجازت, اپنا رکھیے گا خیال, ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.